बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, पयाम सुबह में आज का मौजू वक्त की अहमियत। तो वक्त के ताल्लुक से हमारा दीन हमें क्या तालीम करता है और क्या हम उस पर अमल पैरा हैं। सूफिया का एक कौल है कि अल वक्त सैफुन काते, वक्त एक काट देने वाली तलवार है। ख़वातीन हज़रात, अगर इस तलवार की हिफाजत ना की जाए और इसके ज़रिए इसको भरपूर अंदाज में इस्तेमाल ना किया जाए तो वक्त क्या करता है कि वक्त हमें काट देता है, हमें तबाह कर देता है और हमें ख़त्म कर देता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि 5 चीज़ों की हिफाजत करो 5 चीज़ों से कब्ल। गनीमत जानो उन्हें। पहली चीज़, मौत से पहले जिंदगी को, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को, मशगूलियत से पहले फरागत को, बुढ़ापे से पहले जवानी को, फक्र से पहले मालदारी को। ख़वातीन हज़रात, इसमें वक्त का भी जिक्र हुआ है, वक्त की बड़ी अहमियत। क्या हम मिन हैसुल कौम और मिन हैसुल उम्मा वक्त को वो अहमियत दे रहे हैं? वक्त क्या होता है? वक्त मोहलत अमल का नाम है। ख़वातीन हज़रात, कोई शख्सियत हो दुनिया की बड़ी शख्सियत, आप उसकी तरफ जाएं, देखें, उसकी सामान्य उम्री पढ़ें, ऐसा मुमकिन नहीं कि उसने टाइम मैनेजमेंट पर अमल ना किया हो। नंबर एक, ये तो फर्द की बात मैं कर रहा हूं। आप किसी भी कौम को देखें, किसी भी कौम को देखें जो बहुत आगे बढ़ गई हो, जो दुनिया पर हुकूमत कर रही हो, जहांबानी कर रही हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि उन्होंने अपनी तरजीहात में वक्त को ना रखा हो। और वो वक्त की डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मुझे और आपको, सबको, हमारे उलमाए कराम को, सदर पाकिस्तान को, एक हारी को, एक मजदूर को, एक किसान को, एक तालिब इल्म को, एक उस्ताद को, एक वकील को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब देखना यह पड़ता है कि 24 घंटे हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करते हैं। क्या हम उस अंदाज से काम कर रहे हैं या हमारा मिजाज, कौमी मिजाज वो है कि वक्त को बरूए कार लाते हुए, वक्त की अहमियत को महसूस करते हुए कौम तरक्की करे और उस मकाम पे पहुंचे जहां आज तरक्की याफ्ता अक़वाम मौजूद हैं। छोटी सी मिसाल, शादियों में जाइए, तकरीबात में जाइए, वक्त होगा 9 बजे और 11 बजे लोग आने शुरू होंगे। बहुत सारी बातें हैं, हमारे समाजी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम ये बात करेंगे कि दीन हमें क्या निकात तालीम कर रहा है। ख़वातीन हज़रात, आप और हम जानते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ होता है तिलावत कलाम पाक से। चलते हैं लाहौर, जहां मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल हज़री साहब। सूरह असर की तिलावत से पयाम सुबह का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। आज हम सूरतुल अस्र की तिलावत करेंगे। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासव बिलहक़्क़ि व तवासव बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कारी साहब, ख़वातीन हज़रात, सूरह असर का तर्जुमा और आज की हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत की सादत हम हासिल करेंगे और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तर्जुमा पेश करेंगे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। असर की कसम, इंसान नुकसान में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे।
یہ حدیث مبارکہ مسلم کتاب الرقاق سے بیان کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت و تندرستی اور فارغ البالی یعنی کام کاج سے فراغت اور فرصت کے لمحات۔ ماشاءاللہ اسلم راؤ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تشریف فرما ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ اس سے پہلے کہ وقت کی اہمیت کے تعلق سے میں پہلا سوال رکھوں مفتی صاحب کے سامنے، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے کوئز کمپٹیشن میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ صحیح جواب 7۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ابلیس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح متنبہ فرمایا تھا؟ ابلیس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح متنبہ فرمایا تھا؟ 3 آپشنز۔ ابلیس بہت خطرناک ہے۔ دوسرا آپشن، ابلیس پوری مخلوق کا مخالف ہے۔ تیسرا آپشن، ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صحیح جواب جو بھی آپ سمجھتے ہیں درست، آپ ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے، ان پر روانہ فرمائیں، ای میل کے ذریعے روانہ فرمائیں یا ایس ایم ایس کے ذریعے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 021345270009، 021345286061۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور آپ ہمیں 3031 پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ مفتی صاحب، وقت کاٹ دار تلوار ہے۔ آنے اور جانے کے درمیانی وقفے کو وقت کہا جاتا ہے، جو ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت وقت کی پابندی، اس کا تعلق وعدے کی پابندی سے ہی بنتا ہے۔ دین ہمارا وقت کی پابندی کے تعلق سے ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین ہمیں یہ تعلیم کرتا ہے کہ جو وقت بشکل عمر، وقت بشکل فرصت، وقت بشکل جوانی، یہ وقت آپ کے پاس امانت ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وقت آپ کے پاس امانت ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اس وقت کے استعمال کے حوالے سے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو 5 سوالات کے جوابات کی تیاری کے لیے کہا ہے کہ میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کا جلال انتہائی زوروں پر ہوگا، ہر انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لا يزول قدم عبد حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ما عمل بما علم۔ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ عمر وہی وقت بچپن سے پیدائش سے لے کے موت تک کا جو وقت ہے، عمر ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر، ہاں، سوال کیا ہوگا؟ سوال عمر کے بارے میں ہوگا۔ تمہیں جو زندگی دی گئی تھی وہ تم نے کہاں گزاری، وہ تم نے کہاں اور گزاری، کیسے گزاری۔ علل خصوص جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی تم نے کیسے گزاری تھی، سبحان اللہ۔ ہماری مرضی کے مطابق یا اپنی خواہش اور ہوس کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ پھر سوال ہوگا مال کے کمانے کے ذرائع کیا تھے اور خرچ کرنے کے مواقع کیا تھے۔ مال بھی امانت، اسی طرح علم، یہ علم بھی آپ کے پاس امانت، علم پر عمل کتنا کیا تھا۔ اب یہ 2 سوالات جو عمر کے بارے میں اور جوانی کے بارے میں، یہ ظاہر وقت ہے۔ وقت آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو وقت دیا تھا، ہم نے آپ کو زندگی دی تھی، پھر اس زندگی کے حوالے سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کو غنیمت، زندگی کو موت سے پہلے، اس کا تعلق بھی وقت سے، اس کا تعلق بھی وقت سے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اس کا تعلق بھی وقت سے۔ پھر ان چیزوں کے اندر جان آتی ہے۔ جان آتی جب انسان تندرست ہو، اور جب انسان کے پاس وسائل غنا کی صورت میں وہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جن کی قدر و قیمت اکثر لوگ نہیں کرتے، بلکہ ان کی قدر و قیمت سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ تندرستی ہے
اور فرصت کے لمحات ہیں. یہ قدر و قیمت، اس کی قدر و قیمت جاننے کے لیے، اپنا وقت قیمتی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قدرتی طور پر ایک ٹائم مینجمنٹ وہ ہے جو میں اور آپ ترتیب دیتے ہیں، ایک ٹائم مینجمنٹ وہ ہے جو قدرت نے آپ کے لیے خود ترتیب دیا ہوا ہے. اور جیسے صبح دیکھ لیں، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے لے کے غروب آفتاب تک یہ سورج کی مختلف شکلیں، یہ روشنی کا پہلے روشنی کی ابتدا، پھر اوپر جانا سورج کا، پھر منتہا زوال پہ آنا، پھر آہستہ آہستہ نیچے، یہ خود ٹائم مینجمنٹ ہے. اسی طرح قرآن کریم میں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، مواقیت للناس، یہ جو چاند ہے شروع میں بالکل چھوٹا پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ فرمایا مواقیت للناس، یہ وقت کو بتانے کے لیے ہے لوگوں کے واسطے. تو چاند ہے، اس سے بھی انہی چیزوں کا اظہار ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو نمازوں کے اوقات دے دیے نماز، گئے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صبح کی نماز لے لیں، جی. صبح کی نماز فرض ہے، فوراً اٹھو، جی، سو کے اپنا وقت ضائع مت کرو، دن کو لمبا کرو، دن کو لمبا بڑا کرو، بناؤ، دن کو، تاکہ کام زیادہ کرنا پڑے. اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہم بارک لامتی فی باکورہا، اے اللہ میری امت کے واسطے صبح کے وقت کو مبارک بنا. سبحان اللہ. تو صبح کا جو رزق تقسیم رزق ہوتا تقسیم، ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہمیں کاروبار میں فائدہ اور ہمیں کاروبار کے میدان اس وقت کھلے جب ہم نے اپنا کاروبار صبح سے سٹارٹ کیا. اور قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا. شجاع صاحب، وقت کی اہمیت اور قرآن کریم کے حوالے سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث کے حوالے سے، اس کے بعد پھر ہم اس کو جوڑیں گے اس گفتگو کا آج کے حالات سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت عمدہ احادیث تو ہمارے سامنے الحمدللہ آ گئی ہیں. ابتدا میں سورہ عصر کی تلاوت ہوئی، والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے عصر کی. زمانے کے لیے قرآن حکیم میں دہر کا لفظ بھی آیا. سورۃ الدہر پوری ایک سورت ہے 29 پارے میں، لیکن عصر وہ وقت ہے جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہو. اور اس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برف بیچنے والے سے میں نے اس کو سمجھا. دیکھیے دنیا میں کسی کاروبار میں آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اگر کاروبار نہ چل سکا تو جو اسٹاکس ہیں، جو ایسٹس ہیں، جو اور اسباب موجود ہیں، ان کو سیل آؤٹ کر کے کچھ تو مل جائے گا واپس. لیکن برف والے کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اس نے 500 روپے کا ایک بلاک خریدا ہے صبح اور دوپہر تک اگر وہ فروخت نہ ہوا تو نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جو اس کا اصل انویسٹمنٹ تھا 500 روپے کا وہ بھی ضائع ہو جائے گا. گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے بامقصد زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اگر تو تم نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا تب تو فائدہ حاصل کر لو گے، اور اگر اپنے وقت کو تم نے قیمتی نہ بنایا تو نہ صرف یہ کہ تمہیں فائدہ نہیں ملے گا بلکہ جو تمہارے پاس وجود ہے یہ بھی ضائع ہو جائے گا. ان الانسان لفی خسر، یقیناً واقعتاً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. خسارہ کون سا؟ اس دنیا کا فقط 2-4 لاکھ یا 2-4 کروڑ کا خسارہ نہیں، بلکہ کچھ کے نزدیک اب اربوں کا خسارہ، وہ بھی نہیں. بادشاہ کے محل سے جنازہ اٹھے 2 فٹ نیچے قبر میں جائے گا، محل کھڑا رہ جائے گا. غریب کی جھوپڑی سے جنازہ اٹھے 2 فٹ نیچے قبر میں جائے گا، اس کا قرض بھی باہر پڑا رہ جائے گا. اصل معاملہ وہ آخرت کے اعتبار سے ہے. تو بے مقصد زندگی ایک جانور بسر کرتا ہے، اور جو انسان بے مقصد زندگی بسر کرے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، نقطہ کیا سامنے آیا کہ زندگی میں مقصدیت ہونی چاہیے ہماری زندگیوں میں. بالکل. خاص طور پہ پاکستان کے جو 18-19 کروڑ عوام ہیں، کیا ان کی زندگیوں میں مقصد ہے؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے. اب گفتگو آپ کی آگے بڑھے گی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے ایک دم بات آ جاتی ہے سورہ عصر کے تعلق سے. جی، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گزرتے وقت کی قسم کھائی، جس کی تشریح ہم احادیث کی روشنی میں سمجھ بھی چکے. پھر دوسری آیت میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو ڈراوا ہی ڈراوا ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، سارے کے سارے انسان خسارے میں. اور انسان صرف اس ایک آیت کو دیکھے اللہ کا کلام مانتے ہوئے تو وہ تو خوف زدہ ہو جاتا ہے. پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلی آیت میں اللہ نے امید کی اور روشنی کی کرن عطا فرما دی. بچنا چاہتے ہو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے، زبان سے بھی اقرار، دل سے بھی تصدیق. ایمانیات ہمارے علم میں ہیں، اور پھر ایمان کا اظہار عمل میں دکھائی دے گا. آج ویران مسجدیں،
بند رکھا ہوا قرآن حکیم، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت کا طرز عمل، کرپشن اور احکامات کو پامال کرنا، یہ اظہار کر رہا ہے مسلم معاشروں میں کہ ہم نے زبانی دعوے تو کر رکھے ہیں مگر شاید دل میں ایمان موجود نہیں۔ ایمان مطالبہ کرتا ہے، بارہا قرآن کہتا ہے کہ اس کا اظہار عمل میں دکھائی دے، پھر عمل بھی صالح عمل جو ذات تک محدود نہ ہو۔ اس امت کو ایک بڑے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اب آگے بڑھنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اکیلے نیک بن جانا کافی نہیں، اور معاشرے میں اللہ کے احکامات پامال ہوتے رہے، بغاوت ہوتی رہے، طاغوت کا نظام چلتا رہے، نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مل جل کر حق کی وصیت کرنا۔ حق یہ بھی کہ کسی نے 1000 روپے کسی کے چرا لیے، لاکھ روپے چھین لیے تو اس کا دلواؤ حق، اور حق سب سے بڑا اللہ کا ہے کہ زمین کا مالک خالق اللہ رب العالمین ہے، اس زمین پر اس کی بڑائی کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اس حق کے بیان کے لیے میدان عمل میں آؤ، اور اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں اس کو جھیلو اور برداشت کرو۔ ان 4 شرائط پر عمل ہوگا تو وہ ہمیشہ کے خسارے سے بچ سکو گے، اور گزرا ہوا وقت اس کی گواہی دے رہا ہے۔ آج کوئی بھی عزت سے اس زمین پر فرعون کا، ابو جہل کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ان معیارات پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ لیکن جناب بلال کا ذکر آئے تو مسلمان تو فوراً کہے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مگر غیر مسلم بھی کتاب لکھتا ہے دا بلال کے عنوان سے، کہ اس کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو، اور رب کی نگاہوں میں ان کا مقام کیا ہے کہ جنت میں ان کے قدموں کی آواز اللہ کے رسول سنتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے وقت کو قیمتی بنانے والے، اور یہ ہے وقت کو قیمتی بنانے کا کرائیٹیریا، بنیادی معیار جو سورہ عصر ہمیں عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو مقصدیت، اور دوسری بات ہے کہ تمام کا دار و مدار آپ کی گفتگو کا ماحصل تقوی، کہ تقوی سے قربت ہوگی تو تمام ترجیحات کا تعین ہو جائے گا۔ ہم اپنی ترجیحات کا تعین کیسے کریں گے؟ اور جیسا کہ شجاع صاحب نے فرمایا کہ وقت کو قیمتی بنانا، وقت کو قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ مفتی نذیر صاحب۔ سب سے پہلے میں اس کے ساتھ تھوڑا سا اگر اضافہ اور کرنا چاہوں، دیکھیں وقت کو احترام دینا، نہ صرف اپنے وقت کو احترام دینا بلکہ اگلے کے وقت کا احترام کرنا، اسلام اسے فرض قرار دیتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں وعدے کا بڑا تعلق وقت سے ہے، ٹھیک ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میعاد وقت مقررہ کو آپ نے ایک وقت مقرر کیا، تو وقت کی پابندی سے وعدے کا بڑا تعلق ہے۔ اسی طرح نماز ہے، وقت پہ پڑھنا، وقت کے بعد پڑھنا، قضا ہو جاتی ہے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ کا حکم ادا کرنا، وقت کو احترام دینے کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا، اسے بھی اسلام فرض قرار دیتا ہے۔ جو اپنے وقت کا تو احترام اسے ہے، اگلے کے وقت کا احترام نہیں ہے اس کے وقت کو بھی ضائع کر رہا ہے وہ بیٹھ کے، اپنے وقت کا تو شاید احترام، لغو باتوں میں، لا یعنی گفتگو میں۔ جی، اسلام اسے عملی نفاق قرار دیتا ہے۔ عملی نفاق قرار، اذا وعد اخلف، وعدہ کیا مخالفت کر دی۔ وعدے کی مخالفت میں کیا ہے؟ اگلے کے وقت کا احترام نہیں دے رہے ہیں، اگلے کے وقت کو احترام نہ دینا، اسلام اسے عملی نفاق قرار دیتا ہے۔ ایک بات بتائیں، اسی کے حوالے سے وقت کا احترام خود ہم کرتے ہیں، وقت کو احترام ہم خود دیتے ہیں، اگلے کے وقت کو احترام دیتے ہیں یا نہیں؟ اسی کے حوالے سے ظاہر ہے تھوڑی سی ذرا ہم آج کا ایک بڑا مسئلہ، جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا، ہم ٹائم دیتے ہیں جناب 9 بجے، کھانا لگتا ہے 12 بجے 1 بجے۔ شرعاً مجھے بتائیں، شرعاً یہ چیز گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ کتنی بڑی بات، بڑا گناہ ہے۔ خواتین و حضرات، کتنی اہم بات مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے علم میں بھی اضافہ یہ ہو رہا ہے، اور بہت اچھی بات ہے۔ میں بڑا احسان مند ہوں آپ کا کہ وقت پر دعوت میں بلایا جائے، 9 بجے کا وقت دیا جائے، 12 بجے یا 1 بجے کھانا کھلایا جائے یا لیٹ ہو جائے تقریب، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور میں اپنی ایک کمزوری بھی عرض کر دوں، اپنی کمزوری، میں نے ٹائم دیا ہوا ہے نماز میں 1:30 بجے نماز ہوگی جمعے کی، ٹھیک ہے، میں چلتے چلاتے میں 1:45 کر دیتا ہوں، تقریر بڑھا دیتا ہوں، ٹائم میں نے دیا 1:30 بجے، اور 35 پہ 40 پہ نماز، 1-2 منٹ تو ظاہر ہے تقریر، اللہ کا ذکر نہیں، ٹائم کی پابندی، دین کے نام پہ آپ جو لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ عرض کر رہا ہوں، نماز کا وقت میں نے 1:30 بجے مقرر کیا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ آپ نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ 1:30 بجے کسی کی کیا مصروفیت، ہر بندے کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ میں نے 1:30 بجے آ کے نماز میں شریک ہو جانا ہے اور اتنے بجے میں نے فارغ ہو جانا۔ 1-2 منٹ کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں، لیکن 5 منٹ 10 منٹ ہم لوگ نماز لیٹ کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟
یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک کمزوری اسی بات کو چھوٹا سا آپ کی معذرت سے ہوا تو ہے 15 منٹ کا معاملہ، لیکن اگر وہاں پہ 100 لوگ بیٹھے تو آپ ملٹیپلائی کر لیجئے، اگر 500 لوگ بیٹھے تو 15 سے ملٹیپلائی کر لیجئے، کہاں تک معاملہ جائے؟ بہت اچھی بات کی، یہ آپ نے دوسرے کے وقت کو احترام دیا، ٹھیک ہے، وقت کو احترام نہیں دیا، دوسرے کے وقت کو، آپ اپنا وقت تو ضائع کیا، دوسروں کا وقت آپ نے جو ضائع کیا، یہ چھوٹا گناہ ہے، ٹھیک، یہ بڑا گناہ ہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے، دیکھیے ہاں۔ لیکن میرا سوال یہ تھا کہ وقت کو قیمتی بنانا ہے، یہ ترجیحات کے تعین کیے بغیر ہم وقت کو قیمتی نہیں بنا سکتے۔ میں نے انٹرو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی شیخ صاحب کہ 24 گھنٹے سب کو ملتے ہیں، کسی کو 25 گھنٹے نہیں ملتے، اسی 24 گھنٹوں کو ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے جتنے بڑے افراد، خواہ کسی بھی شکل میں بڑے ہوں، وہ عالم دین ہوں، اسکالر ہوں، سائنٹسٹ ہوں، انڈسٹریسٹ ہوں۔ میں نے بڑے بڑے صنعتکار دیکھے ہیں اس ملک میں، بڑے بڑے جو ارب پتی صنعتکار ہیں، صبح 8 بجے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پابندی۔ اور کچھ میڈیا کے مالکان بھی ہیں، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے اور میں ان سے بڑا متاثر ہوا ہوں کہ میڈیا کے مالکان 8 بجے کا مطلب 8 بجے، اور وہ تیار ہو کر صبح 8 بجے تیار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی میٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہی خوبیاں ہوتی ہیں جو انسان کو بڑا بناتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی یوں ہی بڑا بن گیا، ایسے بڑا نہیں ہوتا، اور اس کا تعلق قوموں سے ہوتا ہے۔ ابھی میں اور مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے پروگرام سے قبل تقی عثمانی صاحب کا ایک سفر نامہ، جس میں انہوں نے چائنا کے تعلق سے لکھا ہے۔ میں اب تک چائنا نہیں گیا، خواہش ہے جانے کی۔ چائنا میں تقی عثمانی صاحب یہ رقم تراز ہیں کہ دنیا میرے آگے جو ان کی کتاب ہے، کہ صبح میں دیر تک سونے کا پورے چائنا میں وہ رواج ہی نہیں ہے، ایک شخص بھی نہیں سوتا۔ جی بالکل نذیر صاحب ایسا ہی ہے، بالکل بالکل، دیکھیں صبح ہوتے ہی کام شروع، صبح ہوتے ہی کام، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک اکنامک جائنٹ بن چکا ہے، دنیا کی اکانومی کا بڑا شیئر انہوں نے اٹھا لیا، آج وہ ایک سپر پاور کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ایک بات تو ہے نا کہ چلیے اگر ان میں ایمان نہیں ہے تو وہ دنیا کے متعلق تو کمیٹڈ ہے نا، دنیا کے لیے تو کمٹمنٹ ان کی پکی موجود ہے نا، اور اس کے نتیجے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ نہ ہی خدا ملا، نہ ہی وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ بہت بڑا جو خوبیاں ہیں وہ تو لے لی چاہیے، یہ جو خوبیاں مغرب کی خوبیاں، اقبال بھی یہ لکھتے ہیں نا کہ مغرب بے غیرتی وغیرہ وغیرہ جو کہ مغرب میں ہے، کیونکہ ہم کسی چیز کو اتنا برا نہ کہیں کیونکہ دنیا کی مذمت زیادہ کرنا بھی دنیا کو اہمیت دے دینا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو جیسے اب کل ہم نے پوری صبح سے شام تک ہم میڈیا پہ یہ سنتے رہے کہ ہندوستان کی ایک اداکارہ 58 سال کی ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، صبح سے شام تک، اور میں ٹی وی واچ کرتا رہا۔ آج ایک اور انڈیا کے اداکار ہیں، بڑے اداکار، میں صبح 6 بجے سے ٹی وی واچ کر رہا ہوں، وہ آج 70 سال کے ہو گئے۔ ہمیں بتایا جائے گا، اچھا انڈیا میں کچھ سائنٹسٹ بھی ہوں گے، کچھ ریسرچرز بھی ہوں گے، کچھ اسکالرز بھی ہوں گے۔ بنگلور ایک انڈیا کا شہر ہے جو سائبر سٹی کہا جاتا ہے۔ آپ بل گیٹس بھی گیا تھا تو وہیں گیا تھا، بل گیٹس بھی گیا تو وہاں، کیا ہم نے کبھی یہ بتایا کہ انڈیا یا مغرب ترقی کر رہا ہے، آگے گیا، مغرب میں خوبیاں ہیں نا، وہ نہیں بتائے۔ جو مغرب کی آلودگیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، ان کو ہم لے آتے ہیں۔ بنیادی بات وہی ترجیحات والی بات کہ ہم، یہ شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھتی ہے، اور جو ایک عام مکھی ہوتی ہے وہ گندگی پہ بیٹھنا چاہتی ہے۔ تو فرق یہ نفسیات تبدیل ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے، یہ بات کریں گے کہ ہم سے ایک فرد کی حیثیت سے اور ایک قوم کی حیثیت سے کیا ہم وقت کی پابندی کر رہے ہیں، یا ہماری ترجیحات میں کوئی ہم نے وقت کو اہمیت دی ہے؟ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، اور مفتی صاحب نے جو بات کی کہ اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور سامنے والے کے وقت ضائع کرتے ہیں۔ دفتر میں اٹھ کر آ گئے، آپ کے کمرے میں آ کے میں بیٹھ گیا اور انٹ شنٹ گفتگو شروع ہو گئی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کروڑوں افراد پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اگر یہ طے کر لیں کہ ہم وقت ضائع نہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ ملک کتنا آگے جا سکتا ہے۔ واپس آئیں گے اور جو عملی صورتیں ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور آج کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، وقت کس طرح ضائع ہو رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات انشاءاللہ کریں گے۔ آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ بات ہو رہی ہے بہت اہم موضوع، بہت حساس موضوع، اور ہمارا جو قومی مزاج ہے، قومی نفسیات ہے، اس کا عکاس موضوع کہ وقت کی اہمیت کیا ہے اور کیا ہم وقت کو اہمیت دے رہے ہیں۔ وقت ہماری ترجیحات میں ہے۔ 24 گھنٹے ملتے ہیں ہمیں، 24 گھنٹوں کو کیا ہم نے پراپر تقسیم کیا ہوا ہے یا نہیں؟ کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں من حیث القوم اور من حیث الفرد؟ خواتین حضرات، تفصیل سے بات کریں گے، اور آج جو عملی صورتیں ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں، کس طرح ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور کروائیں گے۔ دین ہمیں کیا کہتا ہے، دین کی روح کیا ہے، تصورات کیا ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمودات، وہ سب گفتگو میں آئے۔ اب ہم ذرا عہد کا لمس، آج کے واقعات، آج کی ہماری اور آپ کی زندگی، ہمارے افعال اور ہمارے اعمال، اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس اگلا سوال رکھوں، ایک تو مجھے تعارف کرانا ہے ایک کتاب کا، موضوع وہی جس کو ڈسکس ہم کر رہے ہیں، یعنی وقت کی اہمیت۔ یہ کتاب لکھی ہے بہت ہی اعلیٰ کتاب، جید ایک عالم دین ہے، ان کا نام ہے ابن الحسن عباسی صاحب۔ ابن الحسن عباسی صاحب دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہیں۔ کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور متاع وقت اور کاروان علم، یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کتاب کو ضرور پڑھیے، بہت کچھ حاصل ہوگا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ متاع وقت اور کاروان علم، یہ ہے کتاب کا نام، مصنف ہیں ابن الحسن عباسی صاحب۔ خواتین و حضرات، کوئز، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ صحیح جواب 7۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ابلیس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح متنبع فرمایا تھا؟ 3 آپشنز۔ ابلیس بہت خطرناک ہے، دوسرا آپشن ابلیس پوری مخلوق کا مخالف ہے، تیسرا آپشن ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے جس پر آپ کال کر کے اپنا صحیح جواب بتاتے ہیں، وہ نمبرز ہیں 02134527009، 02134528061۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 3031 پر۔ مفتی صاحب، زمینی حقائق کیا ہیں؟ ترجیحات ہم نے کیا طے کر رکھی ہیں؟ کیا ترجیحات میں ہمارے وقت کہیں ہے؟ نظر کیا آتا ہے؟ لوگوں سے بڑا آپ کا رابطہ رہتا ہے، بڑا واسطہ رہتا ہے، ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارا وقت جس طرح لگتا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی تصویر ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کی زندگی جب ضائع ہوتی ہے تو کیا ہے؟ ضائع زندگی کھیل تماشوں میں، جی، بناؤ سنگار میں، نمود و نمائش، فخر و مباحات میں، اور زیادہ سے زیادہ پیسے بنانے میں۔ ٹھیک، یہ بے مقصد لہو لعب، کھیل تماشے بے مقصد، بناؤ سنگار کو مقصد بنانا بے مقصد، نمود و نمائش بے مقصد چیزوں میں ریکارڈ قائم کرنا بے مقصد، زیادہ سے زیادہ پیسے بنانا، ٹاپ 10 میں شامل ہونے کی کوشش کرنا بے مقصد۔ مقصد کیا ہے؟ اسلام جو ہمیں تعلیم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی زندگی گزارے تو 4 چیزوں کا تعین، قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 چیزوں کا تعین ہونا چاہیے۔ آپ اپنے مشن کا تعین کریں، اس مشن میں آپ ٹارگٹ متعین کریں، جسے ہم کہتے ہیں غرض اور غایت۔ جب کوئی بھی فن شروع ہوتا ہے ہمارے مدارس کے اندر بھی، تو کتاب کا موضوع کیا ہے، کتاب کی تعریف کیا ہے، اور پھر غرض اور غایت کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اس فن کے پڑھنے سے۔ اور اس مشن کی تکمیل میں ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ممنوعات کرنے کے کیا کام ہیں اور نہ کرنے کے کیا کام ہیں۔ قرآن کریم کا موضوع ہے انسان کو انسان بنانا۔ انسان بنانے کا کیا مطلب؟ یعنی انسان کو انتہائی قیمتی بنانا۔ انسان قیمتی بنتا ہے جب یہ انسان اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے۔ اب میرے سامنے ٹارگٹ ہے کہ میں نے دنیا میں بہت بڑا انسان بننا ہے۔ بہت بڑا انسان بننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے بتایا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہو کہ بڑا آدمی کہتے کسے ہیں، بڑے آدمی کا تصور واضح ہو۔
ایسا نہیں کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، مادہ پرستی نہیں، خدا پرستی، خدا پرستی. اور اس کو واضح کیا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ ترین، ایک تو عام اخلاقیات ہیں، ایک ہے اعلیٰ ترین اخلاقیات. اعلیٰ ترین اخلاق، ایک شخص کا اخلاق یہ ہے کہ وہ ایک غریب کو پیسے دے رہا ہے، غریب ہے، لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے. اور ایک اعلیٰ ترین اخلاق یہ ہے کہ خود غریب رہے، اگلے کو غریب رہنے نہ دے. یہ تو اعلی درجے ہیں، یہ اعلیٰ اعلیٰ مدارج ہیں. یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا اعلیٰ انسان کا، وہ معیار یہ. اب کیسے ہم بنیں؟ وقت کو لمبا کریں، وقت کو لمبا کریں، وقت کو بابرکت بنائیں. مختلف حدیثوں میں جہاں صلہ رحمی کا ذکر ہے، وہاں ذکر یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی سے زندگی لمبی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. صدقے کا ذکر ہے تو صدقے میں یہ ذکر ہے کہ صدقے سے کیا ہے، عمر میں برکت آ جاتی ہے. لیکن صلہ رحمی اور صدقہ یہ موضوع گفتگو نہیں ہے. ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ 24 گھنٹے کو ہم کارآمد اور مفید کیسے بنائیں. بالکل. اچھا، اس پہ ہم بات کریں گے آپ سے. اور یقیناً صلہ رحمی بہترین چیز ہے، اور صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے. عمر کیسے بڑھتی ہے؟ جب تک کہ تقوی اختیار نہ کرے آدمی، نمبر 1. نمبر 2، مقصد کا تعین نہیں ہو جائے. ہمارے کروڑوں بچے اور بچیاں جو پڑھ رہے ہیں اسکول میں، کبھی ان سے پوچھیں، ہم پوچھتے ہیں، سروے کرتے ہیں کہ بیٹا مقصد کیا ہے. 90% سے زیادہ، چوہے صاحب آپ بھی پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں، آپ کی بھی گفتگو ہوتی ہے، تو کہ ان کے پاس، ان کو یہ نہیں معلوم کہ 5 سال بعد ہمیں کہاں ہونا ہے. مقصد، اہداف کا تعین یہ کون کرے گا؟ یہ بڑے کر کے بتائیں گے. تربیت گاہیں آباد ہوں گی. پہلا کام یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی دیکھو اپنے وقت کو ضائع مت کرو. کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے ان کو لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ خاص طور پہ ہمارے نوجوان فوکس کریں، کیونکہ مستقبل ہمارے بچے اور بچیاں ہیں. انہیں کیا تعلیم کریں گے آپ دونوں حضرات؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا ذرا زور سے بولیے. وعلیکم السلام سر. جناب آپ کے وقت کی اہمیت پہ بات ہو رہی ہے جی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جو اس پروگرام کا وقت رکھا ہوا ہے وہ 7 بجے ہے. ٹھیک. اس ٹائم پہ ہم نے آفس جانا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے. ٹھیک. اور دین کی کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وقت کی کیا وہ، اس پہ اوپر میرا یہ کوشچن. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ بالکل 7 سے 8 کا یہ وقت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس دن کو لمبا کرنے کی بات ہوئی، دن کو لمبا پہ جو ذکر ہو چکی ہے کہ دن بڑا جلدی آدمی بیدار ہو، نماز فجر کے بعد کے جو معمولات ہیں ان کو دیکھے، اور اس کے بعد یہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد پروگرام دیکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی اسکول جانا ہوتا ہے، روزگار پہ بھی جانا ہوتا ہے. اچھا، ہم میں سے اکثر لوگ 8 بجے کے بعد گھر سے نکلتے ہیں. ایک بات یہ. دوسری چیز یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پروگرام 150 ممالک میں جا رہا ہے اور براہ راست جا رہا ہے. کتنی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہم سے پوچھ گچھ کرے گا کہ تمہیں اتنی بڑی نعمت دی تھی، 150 ملکوں میں پروگرام جا رہا تھا، کیا تم نے اس نعمت کو اشاعت اسلام کے لیے، نیکی کے پرچار کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ اب ہمارے پاس جیسے اب امریکہ اور کینیڈا میں اس وقت بجتے ہیں رات کے 9 یا 10. ہمارے بہت ویورز ویسٹ میں ہیں، ان کی کالز آتی ہیں، ای میلز آتی ہیں لا تعداد. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب بیٹھتے ہیں نا دنیا کے تمام کام نمٹا کر، ہم اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں. پروگرام کی تعریف مقصود نہیں ہے، میں صرف وقت کی ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا گھوم رہی ہے اور اس میں مختلف اوقات ہیں. اگلی کال لیتے ہیں. اور آپ کا، لیکن یہ آپ کا سوال اچھا سوال ہے یہ، اور بلکہ کئی کالرز نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اس پروگرام کو ریپیٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ شام کو کچھ لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں شام کو وہ دیکھ سکیں، کیونکہ یہ قال اللہ قال رسول، اس کے علاوہ اس پروگرام میں کچھ نہیں ہے. قال اللہ قال رسول اور قرآن کریم کی یہ تعلیمات اور دین کی یہ تعلیمات عہد سے جڑ جائیں، کیونکہ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی، ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. خواتین حضرات، قرآن کریم کو عہد کے لمس کے ساتھ اس کو جوڑنا، یہ ہمارا خاص موضوع ہے. اگلی کال لیتے ہیں. اگر ساتھ یہ مشورہ بھی دے دیں کہ یہ ویب سائٹ پہ جو ہے ہمارا پروگرام جاتا ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. یہ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی. آج کل یوٹیوب تو بند ہے، لیکن یہ پروگرام 12 بجے کے بعد ہر پروگرام پیام صبح کا ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے www.dunyatv.tv. آپ جائیے، بلکہ دنیا ٹی وی پیام صبح نہیں، دنیا ٹی وی کا ہر پروگرام آپ کو وہاں مل جائے گا. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو
हेलो जी फरमाइए। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। मेरा एक सवाल है। जी जी फरमाइए। हेलो सवाल 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 फरमाइए, आप क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाती हूँ और जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर बहुत स्नो पड़ती है। अच्छा। तो 4 बजे मगरिब हो जाती है, मैं गाड़ी में बैठ करके नमाज पढ़ सकती हूँ, मेरी नमाज हो जाएगी? अच्छा, मुफ्ती साहब जल्दी से इसका जवाब आप दे दीजिए कि गाड़ी में बैठकर नमाज, सुनो बहुत है, बर्फबारी हो रही है, 4 बजे मगरिब हो जाती है, मेरा ख्याल है कॉल ये बाहर से आई है। जी जी। तो फर्ज नमाज बैठ के गाड़ी में हो या हवाई जहाज में हो आप नहीं पढ़ सकते। नफल तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकते। फर्ज नहीं पढ़ सकते। फर्ज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगली कॉल। जी अगली कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आमना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मोहतरमा फरमाइए। सबसे बेहतरीन टॉपिक आपका आज का अच्छा। वक्त के बारे में। ठीक। क्योंकि हमें कुरान और हदीस से ये पता चलता है कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जो हसरत होगी वो उस वक्त पर होगी जो हमने जाया किया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कब्र वालों को भी सबसे ज्यादा हसरत इस बात की है कि हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए, इतना ही मिल जाए कि हम उठ के एक दफा अल्लाह कह लें। क्या अच्छी बात कही, वाह 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 वाह। और बुजुर्गाने दीन जो थे वो अपना वक्त जाया होने के डर से, यकीन करें कि रोटी पानी में भिगो के खाया करते थे कि खाने में भी हमारा वक्त जाया ना हो। अल्लाह अकबर। और सबसे ज्यादा जो है वो हम वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम गफलत का शिकार हैं, हमें वक्त का एहसास ही नहीं। अगर इसकी मिसाल इस तरह दी जाए कि आपका एक अकाउंट है और हर लम्हा उसमें से 1000 रुपया जो है वो आपका माइनस हो रहा है, तो हमें हमारा क्या हाल होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो शुजा साहब ने बात की ना कि बर्फ की सिल है जो पिघल रही है, मुसलसल पिघल रही है। जी जी मेरे ख्याल लाइन कट गई, अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला। जी अनिक भाई, सैयद अशरफ अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी सैयद साहब। अनिक भाई, ये जो वक्त के हवाले से बात हो रही है, मैं ये कहना चाहूंगा, ये अभी पिछले दिनों जैसे 2020 के मैच चल रहे थे जी, तो लोग ये जो मैच के अंदर एक तो जो नमाज पढ़ने वाले हैं 5 वक्त, वो भी अपनी नमाज को कज़ा कर लेते हैं और बाजमात नमाज पढ़ने मैच की वजह से मस्जिद में नहीं जाते हैं। ठीक। और सेकंड बात ये कि वो मुसल्ले में बैठ के वैसे दुआएं करते रहते हैं अल्लाह से। जी। एक तो वो फर्ज नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं, वो नमाज भी छोड़ रहे हैं और फिर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं पाकिस्तान की कामयाबी के लिए। जी। तो मैं उलमाए किराम से इस सिलसिले में थोड़ी रहनुमाई चाहूंगा। बहुत अच्छी बात। ये इस तरीके से दुआ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये कि ये कौमी तरजीहात के अंदर T20 पूरी कौम को एक बुखार, बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन जब मकसद बनाने के खिलाफ, मकसद अहदाफ, आसा अन तुहिब्बु शैअन आसा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। सुभान अल्लाह। मेरी भी चाहत थी कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन कुछ चीजों का चाहना जी हकीकत में उसका न होना बेहतर होता है। नहीं वो दूसरी बात है। अर्ज कर रहा हूं जो वक्त जाया हो रहा है, फिर वक्त जाया हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है। इसी तरह जब ये चीजें मकसद बन जाती हैं तो मकसद बनाने से कौम का कितना वक्त जाया होता है। और बाज़ औक़ात शेख साहब ये महसूस होता है कि इन इश्यूज को हाईलाइट कर दिया जाए, T20 वगैरह इस तरह के मैचेस या कोई त्यौहार वगैरह, ताकि असल इश्यूज हैं, जो भूख है, बेरोजगारी है, यहाँ पर ये तालीम की कमी है, इन तमाम जो जेन्युइन इश्यूज हैं। 43% को इस मुल्क में खाना नसीब नहीं है पेट भर के, यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक। जी यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक। T20 मैं अर्ज करता हूं, देखिए एक और आयत का हवाला बहुत जरूरी है। सूरतुल मुमिनून की इब्तिदाई आयात हैं जहां जन्नतुल फिरदौस में जाने वालों की बुनियादी सिफात का जिक्र है, उससे कमतर पर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं। और वहां कुरान फरमाते हैं 18वें पारे के शुरू में सूरतुल मुमिनून, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, कि वो ईमान वाले कामयाब होंगे जो लग़्व और बेकार बातों से एराज करते हैं और बचते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइम किलिंग एक्टिविटीज। आपने जिक्र किया था नौजवानों के हवाले से भी, इस मुल्क की 50 से 60% के दरमियान आबादी यूथ पर मुश्तमिल है। मुफ्ती साहब ने वो हदीस भी सुना दी कि जिंदगी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले, और वो हदीस भी सुना दी कि जिंदगी के मुतालिक के सवाल तो होगा, जवानी के मुतालिक अलग होगा। मैं एक और हदीस आपको सुना दूं कि 7 किस्म के अफराद को अल्लाह अपने साए में जन्नत में साए में क़यामत के दिन जगह अता फरमाएगा,
جب اللہ کے سائے کے سوا یعنی اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں فرمایا کہ ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مولانا روم کا مصرع یاد آ رہا ہے، جی در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ بالکل بالکل، اللہ اکبر، اللہ۔ تو آج اللہ کرے کہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے مقصد واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ پوری سورہ یوسف عطا فرما دیتا ہے جوانوں اور نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا ذکر کرتا ہے جو تنہا کھڑے ہوئے پوری قوم کے مقابلے کے لیے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے کہ ان کا ساتھ دینے والے بھی چند نوجوان ہی تھے۔ اور شیخ صاحب سوری آپ کی بات کرتی، عبادت ہوتی ہی جوانی کی ہے، بڑھاپے میں کیا ریٹائرڈ لائف ہے، کچھ بچے جا نہیں سکتے، دنیا میں اب اٹریکشن نہیں رہی، نہ اتنی قوت ہے، تو اذان ہوئی چلے گئے مسجد میں، نماز پڑھ کے واپس آ گئے، گناہ 10 طرس میں اور ٹھوکر مار دی جائے، یہ مطلب خشیت خداوندی کی وجہ سے۔ بالکل۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز ہے، ابھی تو خالی کرکٹ کی ہم نے بات کی ہے جس کو معاذ اللہ خدا بنا دیا گیا ہے۔ مطلب مجھے جانے کا اتفاق ہوا 2 مساجد میں، کراچی میں ایک علاقے میں تعداد بہت کم دکھائی دی۔ اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ درس میں کم لوگ بیٹھے، اس بات کا افسوس تھا کہ نماز میں نہیں۔ بتایا گیا پاکستان انڈیا کا میچ ہے اور رات کو پتہ چلا کہ پاکستان ہار بھی گیا۔ مطلب کر کیا رہے ہیں؟ خدا بنا دی ہم نے ان چیزوں کو معاذ اللہ۔ یہ تو کرکٹ کی بات ہو گئی۔ آج آپ ہمارے میڈیا کو دیکھ لیجئے، آپ ابھی بتا رہے تھے نا کہ بھارت کی فلاں اداکارہ 58 برس کی ہو گئی، فلاں اداکار 70 برس کا ہو گیا، تو پورا دن پورا زمین و آسمان ہم نے اس کو اٹھا لیا سر کے اوپر اور پوری قوم کو ہم یہ دکھا رہے ہیں۔ پھر آپ آ جائیے موبائل کے استعمال کے اوپر، جو بیڑا غرق ہمارے یہاں اس بات کے اوپر ہو رہا ہے، بے مقصد زندگی۔ کسی نے کہا ایک بزرگ کے پاس گئے، آئیے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، تو کہا آپ اس سورج کو روک دو تھوڑی دیر کے لیے، سورج کو روک دو، پھر میں اور تم گپ شپ لگا لیتے ہیں، کیا پتا اگلا لمحہ ہمارے پاس موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے ساتھ میں 2-3 مثالیں آپ کی اجازت سے پازیٹو دینا چاہوں گا۔ مایوسی بہرحال کفر ہے۔ ہمارے اسی معاشرے میں ہم ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی تعلیم کے ساتھ نمازوں کو بھی اہتمام کرتے ہیں، دین کے اور معاملات پر بھی عمل درآمد کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ میڈیا کے فلاں لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، وہ مثالیں ہمارے سامنے آنی چاہیے جو اپنے وقت کو پروڈکٹیولی استعمال کرتے ہیں۔ 82 سال کے 80 سال کے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو آج بھی 16 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ان کی مثالیں سامنے آنی چاہیے۔ جی سبحان اللہ، جس سے میں نے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے ان کا نام نہیں لینا ان صاحب کا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ محسوس یہ ہو کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں۔ میں ایسے چینلز کے مالک کو جانتا ہوں کہ صبح 8 بجے وہ دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں تیاری کر کے اور بالکل فریش، خواہ وہ رات کو 2 بجے سوئے ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے وہ دفتر آ جاتے ہیں۔ جب تک اس طرح کے کام نہ کیے جائیں نا تب تک آدمی آگے نہیں بڑھتا کبھی بھی، اور اس طرح قومیں آگے نہیں بڑھتی، جو میں بار بار قوم کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہم من حیث القوم بہت پیچھے ہیں، ہم سے غلطیاں کیا ہو رہی ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایسی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ہماری قوم میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں، بہت شاندار نوجوان موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، ان کا تناسب بڑھنا چاہیے، ان کو پروموٹ کریں میڈیا پر، ان کو پیش کریں۔ ٹھیک، پروموٹ کسی کر رہا ہے، جیسے بھی بات آپ نے دوبارہ کی، میری بات کی، پروموٹ 58 سال کی اداکارہ ہندوستان کی، ہندوستان میں کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی، تعلیمی نظام ان کا بہت آگے ہے، آئی ٹی کی فیلڈ دیکھ لیجیے، آئی ٹی کی فیلڈ کے میں نے عرض کیا کہ بنگلور کتنا آگے چلا گیا، 5000 پلس پی ایچ ڈی سالانہ پروڈیوس، 5000 پی ایچ ڈی سالانہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے خذ ما صفا داما قدر، جو اچھا ہے وہ لے لو، جو برا ہے وہ چھوڑ دو۔ سارا گند لینا ہی ضروری تھا ہمارے لیے، برائی لینا ضروری تھی، فحاشی اور ریانی لینا ضروری تھی۔ انڈیا اپنے روپے کی قدر کم نہیں کر رہا، ہمارا روپیہ کہاں جا رہا ہے، جو خوبیاں ہیں وہ لے لی جائیں، خواہ وہ ہندوستان سے، اور ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگ بھی تو ہوں گے، ریسرچرز ہوں گے، اسکالرز ہوں گے۔ پاکستان سے زیادہ مسلمان آباد ہیں وہاں پر، ان میں بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، غیروں کا بھی کیا جا سکتا ہے، تاکہ خیر کا عنصر کہیں بھی، حدیث ہے نا، حکمت مومن کی گمشدہ میراث و دولت ہے، جہاں کہیں سے ملے اس کو حاصل کرے، اس کا سب سے بڑھ کر حقدار۔ کیونکہ پلاننگ سے اس قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے کہ اداکاراؤں سے قریب ہو جائیں، اسکالر سے قریب نہ ہوں، خواہ وہ اسکالر ویسٹ کے ہوں۔ اب ویسٹ کی کوئی اداکارہ ہے، اس کی عمر، اس کا وزن، اس کی ایکٹیویٹیز وہ دکھا دی جاتی ہے، لیکن وہاں ہونے والی ریسرچ ہوگی، اسکالرز ہوں گے، اس پہ بات نہیں ہوگی۔ اس پہ کوئی ایک پروگرام بتا دیں جو کسی چینل میں پہ چلا ہو، یا ہندوستان میں مفتی صاحب، ہندوستان میں جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، کبھی آج تک کسی چینل پر کوئی ایک خبر کسی اسکالر کی نہیں چلی۔ مسلمان تو چھوڑیں، کسی ہندو اسکالر کا بھی ذکر نہیں۔ حکمت
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر حکمت منافق سے بھی حاصل ہو رہی ہو تو لے لی جائے. حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے. منافق کے پاس کیا کر رہی ہے حکمت؟ وہ کچھ کاز لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب والا سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا بہت. جی فرمائیے. پہلے کل کا آپ کا جو پروگرام تھا نا مسلمان پر مسلمان کا حق، اور یہ آج کا پروگرام، ہم نیو یارک میں اس وقت ایک تو بتاؤ 10:52 ہوئے ہیں رات کے. جی تو ہم 10 بجے ٹیلی ویژن الرٹ کر کے بیٹھتے ہیں، آپ کا سننے گا. آپ کسی کو بتا رہے تھے 9 بجے 11 بج رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پوری توجہ سے ہم سنتے ہیں اس پروگرام کو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آمین ثم آمین. کیونکہ امریکہ میں 3 وقت چلتے ہیں نا. کل کا پروگرام اور آج کا پروگرام ہے وقت کے متعلق. ٹھیک ہے. اس میں ایک جاپان کے تاجر کی بات بتاتا ہوں. 8 بجے کا ٹائم تھا، 8:01 پہ بندہ پہنچا، پاکستانی تھا وہ. اس نے کہا آئی ول ناٹ ڈیل وتھ یو. اچھا. دوسرا بچوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہاں جو بچے ہیں نا ان کو بھی اپنے مستقبل کا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. پاکستان ہر لحاظ سے پیچھے ہے. اس پروگرام کے تحت میں لوگوں تک یہی بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ خدارہ اپنی تعین کرے راستہ، اور اللہ نے آپ کو بہترین جو ہے نا کانسٹیٹیوشن دیا ہوا ہے، اگر اس کو ہم لوگ پکڑ لیں گے تو کوئی چیز جو ہے ہمارے راستے میں آنے والی نہیں ہے. جب تک وہ کانسٹیٹیوشن ہے قرآن کریم. جی ہاں بہت. اگلی کال لیتے ہیں. بالکل اگلی کال، اور یہ آخری کال اس پروگرام کی. جی سر السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر. جی بالکل نہیں لگتی، میں دیکھ چکی تھی. جی خاتون آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. السلام علیکم. ہیلو. میرا خیال ہے کہ جی وہ شاید ٹی وی سننے میں محو تھیں. اچھا پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کنکلوڈ کریں آپ دونوں حضرات اور قوم کو یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا بہت اہم بات کی مفتی صاحب آپ نے کہ لیٹ آنا شادیوں میں اور لیٹ تقریبات کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. لوگوں کو معلوم ہو کہ گناہ کبیرہ ہے. کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. قوم کو گائیڈ کیجیے. جی جناب رسول اکرم صلی اللہ اب کنکلوژن ہے کہ ہم یعنی مفید کاموں میں اپنا وقت کیسے لگائیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ کون سے کام مجھے کرنے چاہیے اور کون سے کام مجھے نہیں کرنے چاہیے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر کام کے انجام کو دیکھو. جس کام کا انجام اچھا ہو، اچھا ہونے سے مراد دنیاوی لحاظ سے مفید ہو یا آخرت کے لحاظ سے یا دونوں کے لحاظ سے، جس کام کا انجام اچھا ہو اسے کرو، جس کام کا انجام برا ہو اسے مت کرو. میرا ٹائم ظاہر ہے اس کے لیے بھی میں نے تربیت لینی ہے. میں نے اپنا وقت مفید کاموں میں جب میں لگاؤں گا تو میرا وقت قیمتی بنے گا. اس کے لیے خود احتسابی. صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ انسان سونے سے پہلے محاسبہ کرے، مراقبہ کرے، سوچے کہ صبح سے لے کے آج تک میں نے کیا کیا. جتنے مفید کام ہیں اس پہ خوشی کا اظہار ہو، اور جتنے غیر مفید کام ہیں اس پہ افسوس ہو، اس عزم کے ساتھ کہ آئندہ ان حرکات اپنا محاسبہ کرے آدمی، اور یہ بھی چیک کرے کہ اس نے اپنا کتنا وقت ضائع کیا ہے اور اپنے دوستوں کا کتنا وقت ضائع کیا ہے. لوگوں کا وقت ضائع کرنا. اور جوامع الجوامع میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب دن طلوع ہوتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہوا طلوع ہوتا ہے، یہ اعلان کرتا ہوا من استطاع منکم ان یعمل خیرا فلیعملوا اليوم فانی غیر مکرر علیکم ابدا. جو شخص کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے، اچھا کام کرنا چاہے، وہ آج ہی کر لے، اس لیے کہ میں کبھی بھی دوبارہ لوٹ کے آنے والا نہیں. اور یہ کہ کل کیا ہوتا ہے کہ کل آ جائے، کل میں کر لوں گا. ایک دن کے کام ایک دن میں مجھ سے نہیں سمٹ رہے تو اگلے دن میں 2 دن کے کام ایک دن میں کیسے کروں گا. شیخ صاحب کنکلوڈ کر دیجئے. پہلا کام ہم یہ کریں کہ ایک صفحہ لے لیں اور میں دیکھوں کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات تک میں کرتا کیا ہوں. بخدا میں آپ کو بتاؤں 90% کیسز میں بات سامنے آتی کہ میں بہت سارا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہوں. نمبر 1 میں یہ لکھ کر ذرا دیکھ لوں. نمبر 2 میں تعین کروں میرے کیا کرنے کے کام ہے اور کیا ایسے کام ہیں جن کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. نمبر 3 اس میں پرائرٹی سیٹ کروں. اللہ کے دین نے بھی کچھ فرائض مجھ پر عائد کیے ہیں، پھر کچھ مستحبات بھی ہوتے ہیں. مستحب چھوڑ دوں گا تو گناہ نہیں ملے گا، فرض چھوڑوں گا تو گناہ ملے گا. پھر میری اولین ذمہ داری میرے رب کے حوالے سے، میرے گھر والوں کے حوالے سے ان کا میں تعین کروں. تعین جب تک اوقات کا نہیں کروں گا، ترجیحات کا نہیں کروں گا،
تب تک میں اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کر سکوں گا. اور آخری بات, جو کر رہا ہوں یاد رکھوں کل مجھے اس کا اللہ کو جواب دینا ہے, ایک ایک لمحے کا. کیا میں جواب دے سکوں گا؟ یہ جب میں سوچوں گا تو میں فضولیات کو, غلط کاموں کو انشاءاللہ ترک کر کے اپنے وقت کو مفید بنا سکوں. آپ کی اجازت سے؟ جی سر, یہ اور آخری چیز یہ کہ مشورہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ دیجئے, کیونکہ آپ کا تعلق یونیورسٹی سے, آپ بچوں کو بہت پڑھاتے ہیں اور ان کو تعلیم کرتے ہیں اور آپ ان کے رول ماڈل ہیں. ایک جسے کہتے ہیں ہم جی کے بک, گیٹ کیپر بک, بالکل ایک بک چھوٹی سی اپنے پاس رکھیں, روزانہ صبح اٹھ کر اس میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی ترتیب دیں. بعض کام ذہن سے نکل جاتے ہیں, اس ٹائم ٹیبل کے مطابق چلیں, کامیابی قدم چومے گی. اور اب تو موبائل فون میں پورے پلانرز موجود ہیں, انٹرنیٹ پر پورے پلانرز موجود ہیں, آئی پیڈ پہ پورے پلانرز موجود ہیں, وہ ہمیں میسج بھی دیتے, الارم بھی دے دیتے. اس میں اگر ترجیحات کا تعین کریں گے تو ہم اپنے وقت کو بہتر بنا سکیں گے. اور آپ نے وقت بچاتے ہوئے اسی دوران گفتگو پرچی نکال کر ان کو دے دی, اسے کہتے ہیں وقت کی بچت. جی مفتی صاحب. مریم سلمان, ٹورنٹو کینیڈا. مریم سلمان صاحبہ ٹورنٹو کینیڈا سے. خواتین حضرات, مریم صاحبہ کو یہ تحفہ مبارک کو اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں ہم پیش کر رہے ہیں. وقت کی اہمیت, کتنی اہم چیز ہے وقت, ہمارا دین ہم سے کیا کیا چیزیں مطلوب ہیں اسے, ہم کس طرح وقت کو ضائع کر رہے ہیں, اس پر گفتگو ہمارے معزز علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. منہج القوم, ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں. لیکن شجاع صاحب کی بات بہت اچھی ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس مملکت خداداد میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے وقت کے بھرپور استعمال سے واقف ہیں. تبھی اس مملکت پر اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں, کیونکہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر کی مبارک ساعتوں میں دیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہیں کوتاہیاں, کچھ کمزوریاں ہیں, ان سب کو ہم دور کریں گے اور پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہماری جان, یہ دنیا کے ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑا ہوگا. دعا یہ کہ ہماری زندگیوں میں ہی کھڑا ہو جائے. خواتین حضرات, کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.